फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज मैटर ऑनरेबल कोर्ट में फिक्स था और बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया। जैसे ब्रेक ख़त्म हुई कोर्ट की तो एक कोई सेट असाइड मैटर था, उसके बाद जो है हमारा केस जो था 89 CP नंबर 89 वो शुरू हो गया। और जज साहब ने स्टार्टिंग वहाँ से की जहाँ उसने छोड़ी थी बात कि मॉडिफिकेशन लेटर किधर है, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी जवाब आ गया था। और एजी साहब जो थे हमारे अली रज़ा बलोच साहब, उन्होंने जमा करवाया कि ये ड्राफ्ट हमारा तैयार है। RRC जो रूल्स रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी होती है जो एक दफ़ा काबीना फैसला करती है, फिर वो समरी जाती है CM फैसला करती है, फिर वो समरी जाती है CM के पास, फिर वो CM जो है ना उनको फिर RRC को अलो करते हैं कि दोबारा इनको देखो। फिर RRC जो है ना उनको नीचे डिपार्टमेंट को कहती है कि भाई अभी आप इशू करें। लेकिन फिर एक बीच में वेटेज करानी होती है उस ड्राफ्ट की कि लॉ डिपार्टमेंट उसका वेट करता है। वेट का मतलब है कि उसमें आगे पीछे कोई चीज़ अगर ड्राफ्ट में है इलीगली तो उसको वो देखते हैं। तो ड्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा जो अप्रूवल के लिए गया है, और लॉ डिपार्टमेंट की उसमें वेटेज ज़रूरी होती है। और वहाँ तो हमारे एजी साहब ने टाइम लिया और कहा कि हमें टाइम चाहिए। तो वो जो लेटर है मॉडिफिकेशन या जो भी ऑनरेबल कोर्ट की कंप्लेंट्स है, तो ये मामला था। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो फैसला करवाना है जजों से वही होगा। आप मायूस मत हो। हमारे सीट्स में इतनी गुंजाइश ज़रूर है कि अगर कोई आगे पीछे फैसला हो भी गया तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही हमारे यहाँ जो थोड़ी डिले हो रही है इसमें बड़ी गुंजाइश निकल रही है। और काफ़ी एरर्स हैं जो निचली सतह से ली नहीं गई हैं। डायरेक्ट DO प्राइमरी ने हमें जो वैकेंसी दी है उसमें कुछ कमी है, तो मैंने इसी वजह से तालका एजुकेशन ऑफिसर्स बुलाए और वो आज कुछ देखे गए हैं, कुछ रहती है सक्कर सिटी पे। आज हमारे जो मेन काम जो कर रहे हैं जिसकी सुपरविजन में ये पूरी प्रिपरेशन हो रही है, तो वो मीटिंग में चला गया था हैदराबाद और फर्नीचर के हवाले से एक मीटिंग थी। तो इस वजह से फिर जो जूनियर थे वो वैकेंसी पोजीशन और इस तरह की चीज़ों में लगे रहे। तो इसमें काफ़ी गुंजाइश निकली है, हत्ता कि सेकेंडरी साइट पे भी PST की कुछ गुंजाइश निकल आई है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सक्खर न्यू सक्खर और रोहड़ी तो फाइनल हो गए हैं। सालेपट भी तकरीबन है तो फाइनल, लेकिन फिर उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश आज आ गई थी। और 30 से 41 तक उनकी वैकेंसी पहुंची थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अगर कोई 5-10 सीटें आगे पीछे हैं तो उनको हम देखें। TEO सालेपट आया था, मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो अभी डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं देके गया जो प्राइमरी का TEO था। तो पन्नू आकिल का पन्नू आकिल के TEO ने बड़ा अच्छा काम किया है और उन्होंने अपनी वैकेंसी पोजीशन जमा करवाई है और उस पर काम चल रहा है। और पन्नू आकिल में बड़ा इशू था और मुझे लग रहा है कि वहाँ गुंजाइश
کافی نکل رہی ہے. یہ تو شکر ہے کہ ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، ورنہ ابھی سے لوگ بہت سارے خواہ ویٹنگ میں چلے جا رہے تھے. پھر آگے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی چیزیں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں. تو نیو سکھر بھی ہمارا فائنل ہے. فیمیل پہ کام اسٹارٹ ہوا تھا، میں ابھی نکلا ہوں، بجلی چلی گئی تو ہماری ٹیم بھی تھکی ہوئی تھی. بس ایسے بھاگی جیسے کوئی طوطا پنجرے سے نکلتا ہے، جیسے چلے گئے اور بجلی آ گئی. ورنہ آج میرا ارادہ تھا کہ کوئی 11-12 بجے تک میں خود یہاں بیٹھتا، پھر گاؤں جاتا. لیکن اب یہ چلے گئے تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے. میری طبیعت بھی ایزی موڈ میں رکھنے کی ہوتی ہے. اسٹاف کو کام کر رہے ہیں، ولنگلی کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہمت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو سکھر سٹی کا بھی یہی کہ آج کافی گنجائش وہاں نکلی، اور جو ریمیننگ کینڈیڈیٹس تھے آج ایبسٹریکٹ تو بجلی چلی گئی، ورنہ میں تھوڑا بہت وہ ایبسٹریکٹ نکالتا. 12 ابھی ریمیننگ کینڈیڈیٹس بچ رہے ہیں، جو 28 تھے ابھی 12 تک معاملہ آ گیا ہے سکھر کا بھی. کل اس پنو عقل اور سالے پٹ کو اور سکھر سٹی کو اگین کیونکہ یہ 12 کا نمبر یقین جانے کہ میری دلی نہیں کہہ رہے کہ کوئی بندہ کوئی بچہ رہ جائے، لیکن میرے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ میں ویکنسی سے زیادہ کسی کو ریکمنڈ کر سکوں. بس کوشش اس پہ چل رہی ہے کہ کیونکہ نیچے سے جب ڈیٹا آتی ہے نا، اس ڈیٹا میں بہت ایررز ہوتی ہیں. ابھی خود ایک اسکول کا بجٹ بک ساری چیزیں دیکھنا، میں سمجھو کہ ایز اے کلرک بن کے اپنی ٹیم سے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور ساتھ چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ لوگ مجھے آفس میں آ کے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے معاملے یہ وہ. تو اسی وجہ سے کچھ لوگ یہاں میسیجز چھوڑتے ہیں کہ بھائی چلو، وہ تو میں ان میسیجز پہ نہیں جاتا ہوں. لیکن آپ لوگوں سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ وینسڈے تک انشاءاللہ تعالی بہت کچھ کر پائیں گے. لیکن یہ جو ریمیننگ کینڈیڈیٹس کا مسئلہ ہو رہا ہے اور ویکنسیز بھی ہیں، اور پھر یہ ریمیننگ میں جا رہے ہیں، صرف ایک کلیریکل مسٹیکس جو نچلی سطح سے آئی ہوئی ہیں، تو ان کو ریکٹیفائی کیے بغیر ہم کسی کو ریمیننگ کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. اور باقی JST کے حوالے سے آنریبل کورٹ جو فیصلہ دے گی ہم عمل کریں گے. اگر خدا نخواستہ اگر ان کو دے بھی دیتی ہے پروموشن تو بھی گنجائش ہے ہمارے یہاں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے ہی حساب لگایا تھا کہ ہمارے یہاں جو JST ہے نا، اس میں کافی چلے جائیں گے پوسٹوں پہ. کچھ بچے تو پھر ان کے لیے وہ تو آلریڈی PST میں جائیں گے، PST بھی 14 گریڈ کی ہے وہ بھی. تو اس طرح ایڈجسٹمنٹ. اور آج وومین پہ بھی ہم نے، کیونکہ وومین کوٹا بھی ہے اپنے طور پہ، تو ہمارے یہاں کچھ مکس اسکول ہیں میل میں، تو اس پہ اور مائنارٹی پہ اور ڈسیبل پہ، تو یہ بھی ڈسٹریبیوشن ایک رہ رہی تھی. تو ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ کون سی UC پہ کس پہ ہم یہ برڈن ڈالیں. تو میں نے کہا کہ برڈن ڈالنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فارمولہ لگاؤ، ہر UC کی ویکنسی پوزیشن سے 5% ڈیڈکٹ کر لو، وہ ایڈ کر لو مائنارٹی میں اور ڈسیبل میں، اور 15% وومین کوٹا میں رکھ لو، تاکہ ایز پر پالیسی ہم چلیں، کوئی پالیسی وائولیشن نہ ہو. تو وہ سکھر سٹی کی وہ فائنل ہو گئی ہے، وومین کوٹا تک چلے گئے ہیں. کل دیکھیں گے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وومین میں ریمیننگ کینڈیڈیٹس نہ ہوں، لیکن فگر ابھی جیسے ہم نے شروع کی تو بجلی چلی گئی. تو اگر اللہ کرے کہ وومین کوٹا سے کچھ سیٹس بچ جاتی ہیں، وومین اپنی سیٹس پہ ہی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں سے کچھ پوسٹیں جو 10 12 15 کے قریب آگے پیچھے، یہ جو 12 میں نے بتائیں،
یہ پھر ہم میل کو دے سکتے ہیں تاکہ وہاں بھی 0 کر دیں، لیکن یہ گنجائش تب نکلے گی جب فیمیل کا بنائیں گے. اور اسی طرح پنو عاقل میں بھی یہ گنجائش تب نکلے گی جب دونوں کو ہم مکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی چلو وومن کوٹا پوری ہو گئی ہے، تو ابھی وومن کوٹا کی جو سیٹس بچ جاتی ہیں تو وہ ایز اے ویکنٹ تسلیم کر کے ان کو جو ہے نا میل کو ہم دے دیں. تو اس پہ بہت ہی ٹیکنیکل باتیں ہیں. ہمارے کچھ اسٹاف ویسے ہیں تو بہت سارے، لیکن ابھی ہمارے آفس سپریڈنٹ چند لوگوں پہ ریلائی کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں ٹیمز زیادہ بنا کے اس کو اور تیز کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر یہ ہے کہ جو مین ڈیٹا ہے پھر اس میں ایرر ہو جاتی. ایک سینٹر سے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اس میں گنجائش کافی کم ہوتی ہے. آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے انتظار کیا، اور مجھے بھی طبیعت میں خوشی نہیں تھی، اسی وجہ سے میں کیا آپ لوگوں کو آڈیو دوں، کیا کروں. اور میری طبیعت میں یہ ہے کہ بندہ جو کمٹمنٹ کرے وہ پوری کرے. تو آج کا دن میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم فائنلائز کریں گے، لیکن فائنلائز نہیں ہوا ہے. کل شاید میں آج بھی صبح کو کورٹ سے پہلے آفس چلا گیا تاکہ میں دیکھوں کہ ٹیم آئی ہے نہیں آئی ہے. تو ایک ندیم بلوچ صرف پہنچا تھا، باقی لوگ کیونکہ رات کو لیٹ سے جاتے ہیں تو صبح کو پھر وہ 5-10 منٹ آگے پیچھے. تو پھر جب ہم کورٹ میں گئے پھر واپس ادھر ہی بیٹھے رہے. اور یہ سلسلہ ہے ہمارے کام کا، کام تو چل رہا ہے. آپ کا مجھے احساس ہے کہ شدت سے آپ لوگ بھی منتظر ہیں، اور یہ دوسری طرف سے لوگ پٹیشن پہ پٹیشن ادھر ادھر، تو ایک ڈر اور خوف کے ماحول میں آپ سب لوگ ہوں. ایک جہاں بھی دیکھو کہ بندے پتہ نہیں کہاں سے نکل پڑے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، ابھی نہیں، پرانی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں پھر اپنی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ڈپارٹمنٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے یا جو ڈپارٹمنٹ جس طرح چاہ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آنریبل کورٹ بھی، اور یہ جو نوجوان ہمارے آئے ہیں یہ سارے مطمئن ہی ہو جائیں گے ڈپارٹمنٹ سے انشاءاللہ تعالی. ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کبھی کبھی آپ لوگوں کی کہ وہ آ جاتے ہیں میسیجز، دکھ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈیفینڈر ہوں. میں ڈپارٹمنٹ کی پالیسی، جو رول، ساری چیزیں ہمیں امپلیمنٹ کرانی ہوتی ہیں. تو جب کوئی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ہی ہے تو آپ لوگ آئے ہو اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ بھائی یہ گورنمنٹ اس طرح کرتی ہے، گورنمنٹ آف سندھ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. یہ دکھ کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں. اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے، ڈپارٹمنٹ کی اچھے سے اچھی پالیسی کی وجہ سے آج آپ لوگ آئے ہو. آپ لوگوں سے پہلے 2-3 فیسز بھی اچھے سے اچھے آئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں، باقی ہر بندہ اپنا حق مانگ سکتا ہے، اس کو بھی ہمیں غلط نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، کورٹ ہے، کورٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈیفائن کر کے دے گی کہ بھائی یہ قانون کس کے فیور میں ہے یا نہیں ہے، یا کیا وائلیشن ہوئی ہے. تو ہمیں اچھی قومیں اپنی عدالتوں کو مان کے چلتی ہیں. تو عدالت اور ججز کے بارے میں، وکیلوں کے بارے میں پڑھی لکھی سوسائٹی کو یہ جتنا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کمنٹس دے. سب چیزوں کا علاج صبر ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے دروازہ کھولا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھو جو کوالیفائی نہ کر سکے. یقین جانو وہ تڑپ رہے ہیں، یقین، کیونکہ یہ سیٹس بھر گئی. جب بھر گئی تو کئی سالوں تک مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پھر
اس طرح کی کوئی ریکروٹمنٹ ہوگی میگا 8-10 سالوں کے بعد شاید ہو تو ہو. تب تو لوگوں کی اوور ایجز ہو چکی ہوتی ہیں. وہ تو مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے نوجوان اور بچیاں کہ وہ اتنا تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ سر ہماری تو ایج ابھی کراس ہو جائے گی تو پھر تو ہمارے لیے کوئی. تو یہ سارے چیزیں دیکھو شکرانہ کرو اللہ کا کہ آپ کوالیفائڈ ضرور ہو. اور یہ رینجز بھی ویکنسی رینجز بن رہی ہیں, سیٹ ہو رہی ہیں. ابھی 5-10 دن آگے پیچھے بندہ ہو بھی جاتا ہے لیکن کوئی بڑی میجر کوئی ایرر نہ ہو. کچھ لوگوں نے کچھ اضلاع میں یہ جو آفر آرڈر اور یہ ساری چیزیں وہ انہوں نے دی ہیں, دے تو رہے ہیں, مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ انہوں نے کمپلیٹلی جو پالیسی ہے اسی کو اس میں لائے ہوں. ایڈجسن تعلقہ پول یا لائے بھی ہوں, ممکن ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے, بغیر دیکھے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ. ہمارے ہاں اس طرح کی کوتاہی کم سے کم ہوگی. 2-3 دن ضرور لگ سکتے ہیں لیکن خوش زیادہ ہوں گے وہ لوگ جو محروم ہو جائیں کہ ان کو جو ہے نا آفر آرڈر نہ ملے اور میرٹ لسٹ میں آگے پیچھے بیچارے ان کی فیملیز, ان کے ماں باپ, ان کے بھائی تو یہ سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ آگے پیچھے کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. دوسری یہ ضرور ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے کام تو صحیح طریقے سے کر رہی ہے لیکن تھوڑی ان کے اندر بھی ٹیکنیکلٹی کم ہے کہ کام کو آج کے دور میں کس طرح تیز کیا جاتا ہے. آئی ٹی کا دور ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر رہو. انشاءاللہ آخر میں آپ ضرور مطمئن. ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم سے چڑ ہو, مجھ سے چڑ ہو, میری ٹیم سے, لیکن آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ میری ٹیم کو ضرور داد دیں گے. حافظ شہاب الدین انڈر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری ہائر سیکنڈری سیکٹر.